मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। माशाअल्लाह, आज आपके यहाँ जामनगर में या आजिज़ दीन की बातें सुनने और सुनाने के लिए एतबार से बैठा है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हक़ बात कहने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी माएँ और बहनें यहाँ पर कसीर तादाद में इसी मकसद से आई है कि हम दीन की बातों को सुनें और दीन को ज़िंदा करें और दीन हमारी ज़िंदगी में आ जाए। इस एतबार से यहाँ पर हाज़िर हुई है। और कौन ये नहीं चाहता कि अपने अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन को ज़िंदा करें। हर इंसान ये चाहता है कि अपने अंदर दीन को ज़िंदा करें। और वैसे भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी कब है और कब चली जाए, ज़िंदगी कब तक है और कब तक ख़त्म हो जाए, कुछ इसका इल्म नहीं है। आज दुनिया में इंसान है, कल दुनिया में इंसान न रहे। आज रात गुजार रहा है, कल रात गुजार सके न गुजार सके, बल्कि हाल ये होता है कि रात गुजारता है, दिन गुजार सके न गुजार सके, इसका कुछ इल्म नहीं होता। मकसद इंसान का ये होता है कि दुनिया में आए हैं, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें और ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाएं। इंसान का घर, इंसान का मुआशरा, इंसान का चलना फिरना, इंसान का उठना बैठना, हर चीज़ दीन पर आ जाए, इस्लाम पर और ईमान पर आ जाए, यही कामयाबी है। यहाँ तक कि कारोबार, तिजारत, मेल मेलान, हर चीज़ के एतबार से मुसलमान इस्लाम पर आ जाना चाहिए। और अजीब बात यह है कि अगर गैर मुस्लिम भी इस्लाम के हकीकत को और इस्लाम की एक एक चीज़ को एनालाइज़ करे तो उसको भी मालूम हो जाएगा। और वो भी लोग मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस्लाम ने जो सिखाया है वो कहीं भी नहीं मिलता है। किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब के अंदर नहीं मिलता जो इस्लाम ने सिखाया। इस्लाम ने छोटी से छोटी बात भी बताई है, बड़ी से बड़ी बात भी बताई है। कैसे रहना, कैसे सोना, कैसे ज़िंदगी गुजारना, कैसे चलना, कैसे फिरना, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे तिजारत करना, घर को लेकर चलना, शौहर के साथ कैसे रहना, बाप बच्चों को लेकर कैसे चलना,
گھر میں بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، ننندوں کے ساتھ کس طرح رہنا، ساس کے ساتھ کس طرح رہنا، ہر چیز اسلام نے سکھایا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ سمجھنا چاہتے، نہ کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کی ہزاروں ایران توران کی چیزیں ہم دیکھنے کے پیچھے لگے ہیں، لیکن اس کو دیکھنے کے پیچھے نہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا بتایا۔ جسم کو تکلیف تک نہ پہنچے، اسلام نے اس چیز کو بھی بتایا۔ آپ جب مسواک کریں، مسواک کے بارے میں بتایا کہ مسواک تو سنت ہے، اور مسواک سے دانت صاف ہوتا ہے، بلغم ختم ہوتا ہے۔ تو کئی فوائد ہیں مسواک کے، وہاں پر جہاں مسواک کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب سوچے ذرا، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا کہ مسواک کو بالکل اندر کی طرف مسواک کریں، اور اوپر نیچے کی طرف مسواک نہ کریں۔ اگر انسان اوپر نیچے کی طرف مسواک کرتا ہے تو مسوڑے پر لگنے کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ اگر آپ اوپر نیچے کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ مسوڑے میں لگنے کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ جائے۔ میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو، خود کو، ذات کو بھی تکلیف پہنچے، میرا محمد اس کو بھی برداشت نہ کریں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ذات کو تکلیف پہنچے اس کو بھی برداشت نہ کریں تو کسی اور کو تکلیف پہنچ جائے، میرا محمد اس کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھوٹی چھوٹی بات نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یہاں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں مستورات کافی تعداد میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم جب گھر لے کر چل رہے ہیں، ہم جب زندگی گزار رہے ہیں، معاشرے کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا گھر کی طرف توجہ اٹھا کر دیکھ، توجہ کر کے دیکھیں۔ ہمارا رہن سہن، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کام کرنا، سارا نظام کس انداز میں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نظام بہتر ہو جائے تو یاد رکھو کہ کامیابی ہمارے قدم کو چومے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ مرد پڑھا تو اکیلا پڑھا، اور اگر عورت پڑھتی ہے تو پورے خاندان اور بلکہ نسل پڑھتی ہے۔ کیوں نسل پڑھنے کے لیے کہا گیا؟ خاندان اور نسل کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عورتوں کے پاس اللہ رب العزت نے وہ طاقت دی ہے، اللہ رب العزت نے وہ ہمت دی، اللہ رب العزت نے وہ جذبہ دیا اور محبت کا وہ ملکہ دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ 70 ماؤں سے زیادہ میں رحم کرنے اور محبت کرنے والا ہوں۔ یہاں پر یہ اشارہ ملتا ہے کہ عورتوں کے اندر محبت کا مادہ، اللہ رب العزت نے محبت کا مادہ دیا ہے تو عورتوں کے اندر دیا ہے۔ عورتوں کے اندر وہ مقام ہے، عورتوں کے اندر وہ معیار ہے کہ عورتیں محبت دیتی ہے، وہ عزت دیتی ہے، وہ پیار دیتی ہے، بلکہ محبت کے اندر کافی چیز منوا دیا کرتی ہے۔ لیکن اگر یہ عورتیں سیکھ لیں، یہ مزاج بنا لے کہ اگر گھر کو بنانا ہے، معیار بنانا ہے، ماحول کو بنانا ہے، معاشرے کو بدلنا ہے، تو معاشرے کو بدل کر رکھ سکتی ہے، معیار کو بدل کر رکھ سکتی ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا، بڑا نیک، متقی اور پرہیزگار، تہجد گزار تھا، تہجد کا بڑا پابند تھا، نمازوں کا بڑا پابند۔ عجیب تہجد کے اندر اس کی زندگی گزرتی تھی، تہجد میں کوئی کمی نہیں آئی ان کی، لیکن اس کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں شادی کروں، اور شادی کے دل میں خیال تو آیا، لیکن دل میں یہ سوچا کہ میں جس سے بھی نکاح کروں گا، چاہے کوئی بھی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، نیک ہو یا متقی ہو یا متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، میں جس سے بھی شادی کروں گا میں اس کی بھی زندگی کو تبدیل کر دوں گا۔ مرد نے یہ سوچا۔ اب ایک عورت سے نکاح ہوتی، وہ عورت کی زندگی بہت گناہوں میں گزر رہی۔ میں خاص کر کے میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو انہوں نے کہا، عورت نے کہا، اب مرد یہ سوچنے لگا کہ میں تو تہجد کا پابند، نماز کا پابند، چیزوں کا پابند، میں تو گھر کو بدل دوں گا۔ اب عورت جس سے شادی ہونے والی ہے اس کی زندگی بالکل غفلت میں گزر رہی، گناہوں میں گزری، غفلتوں میں گزری، بالکل ریاکاری میں گزری، لوگوں کو ستانے میں گزری۔ اب جیسے ہی اس سے نکاح ہوا، مرد نے کہا کہ میں تیری زندگی کو تبدیل کروں گا، عورت نے کہا کہ میں تیری زندگی کو تبدیل کر دوں گی۔ اب رساکشی، عجیب بات، زندگی گزرتی رہی، مرد تہجد گزار، مرد نمازی، مرد پابندی صلاح، مرد روزے اور سارے اعمال کے اندر آگے بڑھنے والا،
لیکن حال یہ ہوا کہ کرتے کرتے ایک دن وہ آیا کہ مرد کے اندر سے ایک دن تہجد گئی، دھیرے دھیرے نماز اور صلات چلی گئی، اور کرتے کرتے یہ آیا کہ اعمال بھی چھوٹتے چلے گئے۔ عورت نے آگے بڑھ کر کچھ سالوں کے بعد کہا کہ تم کہاں مجھے بدلنے نکلے تھے، میں نے ہی تمہیں بدل ڈالا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، میں خاص کر کے میری ماں اور بہنوں سے کہوں کہ یہاں سے اس واقعے سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ماحول جب عورت بدلنا چاہے، اسی لیے عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ واقعات دیکھے بھی ہیں کہ اچھے اچھے عالموں کے گھر میں دیکھا کہ بہترین و عالم، کام کرنے والا، نیک انسان، متقی انسان، پرہیزگار انسان بہترین کام کر رہا ہے، لیکن جب عورت کے اندر ہمت نہیں، یا عورت کے اندر نیکی نہیں ہے، یا عورت کے اندر پیار نہیں ہے، یا عورت کے اندر وہ دین کا مزاج نہیں ہے، تو وہ مردوں کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے، مردوں کو وہ ہمت نہیں دیتی، وہ طاقت نہیں دیتی ہے۔ یہ کیا وجوہات ہے؟ یہ وجوہات اس لیے ہے کہ عورت کے اندر وہ مزاج نہیں ہے، عورت کے اندر وہ معیار نہیں ہے، عورت کے اندر وہ گراوٹ ہے، تو وہ خود بھی گر رہی ہے کھائی کے اندر اور مردوں کو بھی گرا رہی ہے۔ اس لیے عاجز ایک لفظ نقل کرتا ہے کہ یاد رکھنا، مرد کی ترقی عورتوں کی ترقی ہے، مرد کا آگے بڑھنا یہ عورتوں کا آگے بڑھنا ہے۔ مرد اگر کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مرد کامیابی حاصل کر رہا ہے، بلکہ عورت کامیابی حاصل کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے عورتوں کو تیار ہونا پڑے گا، عورتوں کو سیکھنا پڑے گا، دین کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا پڑے گا، کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا، سنتوں کو سیکھنا پڑے گا، زندگی میں ایک ایک عمل کو لانا پڑے گا۔ جب زندگی میں چیزیں آئے گی، گھر کا ماحول پیارا بنے گا، تو یاد رکھنا اس سے شوہر کے اندر بھی زندگی کے اندر نیکی آئے گی، بچوں کے اندر زندگی کے اندر بھی نیکی آئے گی۔ ایک واقعہ اچانک مجھے یاد آ گیا، سن لے، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے، کہ ایک صحابی تھے، ان صحابی کا عجیب حال کہ جب بھی صبح نکلتے تھے عورت سے سلام کرتے تھے، بیوی سے سلام کر کے گھر سے نکلتے تھے، گھر سے سلام کر کے نکلے، بیوی دعا دیا کرتی تھی۔ یہ بھی ایک سنت ہے عورتوں کے، ہمارے ہاں گھروں کے اندر یہ مزاج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں جام نگر میں یہ بات بتاتے جا رہا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں کی عورتیں یہ چیز سیکھ جائیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب مرد گھر سے باہر نکلے تو عورت کو چاہیے کہ دروازے تک آئے اور دروازے تک کے اسے پیار سے سلام کریں، اور اس کے بعد روانہ کرے، دعا دے کر روانہ کریں، کہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی دے۔ یہ سنت ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہی ایسا بن چکا کہ ماشاءاللہ شوہر تو اپنے کام میں نکل رہا ہے، عورت سو رہی ہے، مرد اپنے کام سے جا رہا ہے لیکن عورت سو رہی ہے۔ کام لینا مشکل ہے، کام لے تو وہاں مسائل۔ تو یہ چیز بھی سیکھنا چاہیے کہ سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور یاد رکھیں کہ زندگی میں مرد بھی اپنی زندگی میں سنت کو لائیں، عورت بھی مرد اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیں، تو گھر کا ماحول بنتا چلا جائے گا۔ یہاں کثیر تعداد میں عورتیں بیٹھی ہوگی، میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ بات ہمیں ہی کہی جا رہی ہے، تو یہ تو ابھی آپ کے ساتھ بیان ہو رہا ہے اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے، مردوں کے اندر بیان ہوگا تو مردوں میں الگ سے بات ہوگی انشاءاللہ، ان کی بھی خیر نہیں، ان کا بھی لیا جائے گا، بہترین بتایا جائے گا کہ مردوں کو کیا کرنا ہے۔ لیکن ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو بتایا جائے گا تو مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کو نہیں بتایا جانا چاہیے، عورتوں کو بھی اپنے گھر کا ماحول، اکثر و بیشتر معاملہ یہ ہوتا ہے گھر کے باہر مرد رہتا ہے اور ہزاروں کام کے ساتھ جب گھر کے اندر آتا ہے تو تھکا ہوتا ہے، سر اس کا درد ہوتا ہے، دماغ میں اس کے اندر بہت سارے خیالات ہوتے ہیں۔ اب گھر میں داخل ہوا اور اگر عورتوں کے ساتھ جس طرح رسپانس آنا چاہیے وہ رسپانس نہیں آتا تو گھر کے اندر لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، گھر میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، گھر میں حالات اور واقعات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو عجیب بات ہے کہ ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ صحابی جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو ان کی عورت جو تھی نا وہ گھر سے باہر تک آتی تھی، سلام کرتی تھی، باہر تک کا مطلب یہ کہ دروازے تک آتی تھی اور سلام کرتی تھی اور محبت سے دعا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تمہیں تب کامیاب کرے، کہیں بھی جاؤ اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ اب گھر سے اس طرح کر کے روانہ کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دن صحابی نکلے، پورے دن وہ مزدوری کرتے تھے۔ مزدوروں کا کام کیا ہوا کرتا ہے؟ باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی لینے آئے تو چلے جاتے ہیں، نہ لینے آئے تو وہیں رہ جاتے ہیں۔
پورے دن کھڑے رہیں، ادھر ادھر پوچھتے رہیں، لوگوں سے کہتے رہیں کہ مجھے لے جاؤ، گھر میں ایک روٹی کھانے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہے، اگر آپ لے جاؤ گے تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ صحابی ہے، پورا دن کھڑے رہیں لیکن انہیں کوئی لے جانے والا نہ ملا۔ سنیے میری ماؤں اور بہنوں، درد دل کے ساتھ میں آپ کو ایک صدا لگاتا ہوں، آواز لگاتا ہوں اور اپنی ایک پکار آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں، ایک درد دل آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ کاش کہ آپ کے دل میں میری بات اتر جائے، کاش کہ آپ کی زندگی میں میری بات اتر جائے، زندگی کا محور بدل جائے، زندگی کا معیار بدل جائے۔ وہ صحابی پورا دن ماشاءاللہ گزار کر لیکن نہیں ملا، کام نہیں ملا۔ گھر میں آئے، بیوی سے ملاقات کی، بیوی نے کہا کچھ لائے ہو؟ تو کہا کہ پورے دن ہمارے گھر کا حال کیا ہے، پوچھا جائے کچھ لائے ہو، نہیں لائے تو گھر کا ماحول ہی بدل جائے۔ اور حال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں اتنا سارا سامان فرنیچر رکھا ہے، پھر بھی ڈبل شوق۔ عید آئی تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا فرنیچر لاؤ، اس فرنیچر کو نکالو، ارے غریب مر رہا ہے، مرتے نہ دو، ہمیں دل میں کوئی تڑپ نہیں، ہمارے رشتہ دار میں لوگ پریشان، ہمیں کوئی تڑپ نہیں۔ گھر میں اتنی ساری چیز بسی ہوئی ہے، پھر بھی دل کے اندر خیال آتا ہے کہ چیزوں پر چیزیں آئیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا حال یہ ہوتا کہ پیٹ پر پتھر بندھے اور سامنے کوئی مانگنے والا آئے تو اٹھا کر اپنی روٹی بھی اٹھا کر دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا یہ چیزیں چلتی ہیں تو عورتوں سے چلتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانے کے لیے کئی دن تک کے کھانا پیٹ میں نہیں گیا، اچانک روٹی بنی، بیٹے کو تقسیم کیا، حسن اور حسین کو، اور تقسیم کیا کس کو تقسیم کیا؟ اپنی باندی کو تقسیم کیا، علی کو تقسیم کیا، اور کھانے ہی جا رہی تھی کہ اچانک کوئی مانگنے والا مانگ رہا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ لخت جگر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دخت نظر، اور کیا کر رہی ہے؟ اٹھا کر روٹی اپنے خادمہ کو دیتی اور کہتی ہے کہ لے جاؤ، اٹھا کر دے دو فقیر کو۔ تو بیٹھنے والا کون سامنے تھا؟ حسن تھا۔ بیٹھنے والا کون سامنے تھا؟ حسین تھا۔ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ تعلیم سیکھ رہا ہے تو اپنی ماں سے سیکھ رہا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا، بچے اگر سیکھتے ہیں تو گھر سے ہی سیکھتے ہیں۔ گھر کا معیار بدلتا ہے تو گھر سے بدلتا ہے، گھر کا منظر نامہ بدلتا ہے تو گھر سے بدلتا ہے۔ جب ماں اس طرح کی تعلیم دیتی ہے تو گھر کا منظر نامہ بدلتا ہے، اگر ماں اس طرح کی تعلیم نہ دے تو گھر کا منظر نامہ نہ بدلے۔ لیکن حال کیا ہے؟ عورت کا حال یہ ہے کہ شدت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ فقیر آئے۔ ابھی میں نے واقعہ بتایا کہ میری والدہ، ہو سکتا ہے کہ یہاں عورتوں کو بھی کام آ جائے، میں نے تو مردوں کو بتایا کہ میری والدہ کا مزاج تھا کہ کوئی فقیر آئے تو فقیر کو وہ اٹھا کر کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ میں مسجد میں سن کر آیا کہ بھائی یہ فقیروں کو نہیں دینا چاہیے، بہت مالدار ہوتے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکانات ہوتے ہیں۔ تو میں نے میری والدہ سے کہہ دیا کہ امی انہیں نہیں دینا چاہیے، یہ تو بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، انہیں فقیروں کو نہیں دینا چاہیے۔ تو والدہ نے عجیب بات کہی کہ بیٹا ہمارا ہاتھ نیچے نہیں ہے، ہمارا ہاتھ اوپر ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نیچے ہاتھ نہیں رکھا۔ جس دن نیچے ہاتھ رکھے گا تو اس دن مانگتے پھرو گے اور تمہیں لات مار کے کوئی گھر سے نکالے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارا ہاتھ اللہ نے اوپر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مائیں اس طرح کی تعلیم دیا کرتی ہے، ماؤں کا منظرنامہ جب اس طرح بدلا کرتا ہے، گھر کا ماحول اس طرح بدلا کرتا ہے تو بچوں کا معیار بلند ہوتا ہے۔ جب ماں ڈکیٹی کرتی ہے، ماں گناہ کرتی ہے، ماں غفلت کی زندگی گزارتی ہے تو بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ گھر کا ماحول اور گھر کا معیار نہیں بدلتا ہے، گھر کا منظرنامہ نہیں بدلتا ہے۔ گھر کا منظرنامہ اس وقت بدلے گا جبکہ عورتیں بدلنے کی نیت کریں، گھر کا منظرنامہ بدلنے کی نیت کریں۔ اس لیے تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ کتابی تعلیم ہونی چاہیے۔ کیوں کتابی تعلیم کے لیے کہا گیا؟ کیونکہ جتنی ضرورت عورتوں کا ہے کسی اور کو ضرورت نہیں۔ کیونکہ عورتوں کو اس لیے ضرورت ہے کہ بچے زیادہ تر ماں کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں، بھائی زیادہ تر بہن کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس تعلیم ہوگی تو وہ سکھائیں گے، تعلیم ہی نہیں تو کیا سکھائیں گے؟ گھر میں تعلیم ہی نہیں ہے، گھر کا منظرنامہ کچھ بدلا ہوا ہے۔ اس لیے تعلیم کا دینا اور حدیث اور قرآن کریم اور کتابوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی روٹی اٹھا کر دیتی ہے تو حسن آگے بڑھ کر کہتے ہیں ماں جب تم دے سکتی ہو، فقیر کو دے سکتی ہو، تو آپ کا بیٹا
آپ سے سیکھ رہا ہے اور آپ سے یہ تعلیم لے رہا ہے کہ میں بھی بھوکا رہ سکتا ہوں لیکن روٹی اٹھا کر فقیر کو دیتا ہوں۔ جیسے ہی حسن نے اٹھا کر دیا، حسین نے درد دل کے ساتھ آگے بڑھ کر کہا کہ مجھے بھی تو آگے کی زندگی بدلنا ہے، مجھے بھی تو معیار بلند کرنا ہے۔ اے ماں، جب تم اٹھا کر دے سکتی ہو تو میں بھی اٹھا کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بیٹے نے بھی اٹھا کر، حسین نے بھی اٹھا کر دے دیا۔ میں یہاں سے نقل کرتا ہوں کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 3 دن کے لیے بھوکا رہنا جو سیکھا ہے نا، وہ اپنی ماں سے سیکھا ہے، کسی اور سے نہیں سیکھا ہے۔ کہاں ہے وہ ماں جو اس طرح کی تعلیم دے؟ کہاں ہے وہ منظرنامہ جو گھر کا اس طرح کا ماحول بنائے؟ ارے بھوکا مرتا ہے تو مرنے دو، کوئی پریشان ہوتا ہے تو پریشان ہونے دو۔ نہ عورتوں کا دل تڑپتا ہے، نہ مردوں کا دل تڑپتا ہے، نہ بچوں کا دل تڑپتا ہے۔ ہم نے وہ گھر بھی دیکھے ہیں کہ جس گھر کا معیار یہ ہے کہ ماؤں نے بچوں کو وہ تعلیم دی، باپ نے بچوں کو وہ تعلیم دی کہ گھر میں بچے آنے کے بعد کہتے ہیں امی جب میں مکتب سے آ رہا تھا کہ گھر کے قریب میں نے ایک گھر کو دیکھا کہ جھوپڑ پٹی کے اندر بچے کھا رہے، وہاں پر ان کی ماں اور ان کے بچے چاول کے اندر پانی ڈال کے کھا رہے تھے۔ جب وہ بات کہی اور کہا امی گھر میں کچھ ہو تو مجھے دے دو، میں جا کر ان کو جا کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب گھر کی تعلیم بدلتی ہے تو گھر کا ماحول بدلنے کی وجہ سے علاقے کے اندر خوب محبت پیدا ہوتی ہے، علاقے کے اندر پیار پیدا ہوتا ہے، منظرنامہ بدلتا ہے۔ لیکن حال کیا ہے؟ ہمارا پیٹ بھر جائے، ہماری زندگی خوش رہے، ہمارا گھر خوش رہے، ہمارے گھر کے اندر ساز و سامان آئے، ہمارے گھر کے اندر فرنیچر آئے، ہمارا گھر معیاری بنے، ہمارے گھر کے اندر ہر چیز آئے، ہمارے گھر کے اندر اچھا اچھا کھانا آئے، ہمارے گھر کے اندر ساری چیز آئے۔ لوگ مرنے ہیں تو مرتے ہیں تو مرنے دو، لوگ پریشان ہوتے تو ہونے دو، لوگوں کی زندگی برباد ہوتی تو برباد ہونے دو۔ جب ماں کا حال یہ ہے، باپ کا حال یہ ہے تو یاد رکھنا بچوں کی زندگی تبدیل نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب یہ حال کہ حسن حسین کو دیکھا کہ اٹھا کر روٹی دے دیا تو وہاں سے باندی بھی آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ یہ گھرانہ جب اٹھا کر دیتی ہو تو میں کیوں نہ دوں؟ اس نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر دے دیا۔ یہاں سے یہ بات کا علم ہوتا کہ اگر گھر کا ماحول اکثر بدلنے میں عورتوں کا کمال ہوتا اور عورتیں آگے بڑھ کر جب اس طرح دیتی ہیں تو یاد رکھنا کہ گھر میں اگر کام کرنے والی اگر کوئی نوکرانی بھی آتی ہے نا، اس کی بھی زندگی تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ ہم نے ہمارے گھر کے اندر دیکھا کہ ڈبلی آیا کرتی تھی۔ اب یہاں پر تو شاید یہاں بھی ڈبلی چلتی ہوگی، پتہ نہیں، پہلے کے دور میں جو گاؤں کے اندر چھوٹی ڈبلیاں ہوا کرتی تھی کہ جو بالکل نیچ گھرانے کے اندر گیروں کے ہندوؤں کے اندر سے وہ عورت آتی اور کام کرتی اور کام کر کے چلی جاتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی آیا کرتی تھی، صاف صفائی۔ لیکن حال یہ ہے کہ گھر کا منظرنامہ، ہماری والدہ کا منظرنامہ یہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ جو ڈبلی آتی تھی، جو ہندو تھی، کئی قرآن کریم کی آیت اس نے سیکھ لی، بہترین کلام پاک پڑھتی تھی، بہترین نعت پڑھتی تھی۔ نعت جو پڑھتی تھی ایسا لگتا کہ اس سے بہتر نعت پڑھنے والا کوئی نہیں، اتنا اچھا گنگنا کے پڑھتی تھی۔ جب گھر کا معیار بدلتا ہے نا تو ڈبلیوں کا، گھر کے کام کرنے والوں کا بھی معیار بدل جایا کرتا ہے۔ لیکن ہمارے گھر کا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے ہی نہ بدلتے ہو، گھر کا ماحول ہی نہیں بدلتا ہو تو دوسرے کیا بدلے؟ دوسرے کا کیا منظرنامہ بدلے؟ اب وہ صحابی روزانہ جاتے تھے، کماتے تھے، لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مزدوری کے لیے نکلے، رات کو جیسے ہی پہنچے بیوی نے پوچھا کیا لائے ہو؟ جیسے اکثر گھر میں عورتیں پوچھتی ہے تو کہا کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ پورے دن کمانے کے لیے نکلا ہوں لیکن پورا دن تلاش کرتا رہا، مزدوری کے لیے کوئی مجھے لینے نہیں آیا، 1 روپیہ میرے پاس نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو جب کچھ ہے نہیں تو کچھ بننے والا بھی نہیں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آج تک ہم کو کھاتے رکھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک ہم کو پیتے رکھا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آج تک ہم کو اچھی طرح رکھا۔ آج ہی تو نہیں ملا ہے نا، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، چلو آج ہم ایسے ہی بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بیوی دیندار ہوتی ہے نا تو مردوں کو اس طرح قدم آگے بڑھاتی ہے۔ بیوی جب دیندار ہوتی ہے نا مردوں کو اس طرح ساتھ دیا کرتی ہے۔ جب عورتیں دیندار نہیں ہوتی عورتوں کا اس طرح قدم نہیں بڑھایا کرتی ہے، مردوں کا اس طرح قدم نہیں بڑھایا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے، آگے سنیے کہ وہ مرد، وہ صحابی، ایک دن تو کام نہیں ملا، دوسرے دن صبح پھر نکلے۔ جیسے ہی کمانے کے لیے نکلے، پورا دن کام تلاش کرنے کے لیے، تو صبح جیسے ہی نکلے بیوی نے بس دروازے تک آئی، سلام کیا اور محبت سے روانہ کیا۔ وہاں سے روانہ ہوئے اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیاب کرے۔ اب جیسے ہی کمانے کے لیے نکلے، پورا دن بیچارے گھومتے رہے کہ کوئی مجھے لے جائے مزدوری کے لیے۔
لیکن انہیں کوئی لے نہیں گیا. لوگوں سے کہتے رہے کہ لے جاؤ, گھر میں کھپاکا ہے, گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. لوگوں نے لے نہیں گئے. رات پھر آئے, بیوی نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ تو کہا کہ کچھ نہیں لایا ہوں. تو کہا کہ اللہ نے آج تک کھاتا رکھا, دوسرے دن بھی بھوکا رکھا, تو کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ اسی میں خوش دیکھنا چاہتا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. جب عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے, گھر کا منظر نامہ یہ بدل جایا کرتا ہے. وہ شوہروں کو تھکاتی نہیں ہے, گھر کے ماحول کو تھکاتی نہیں ہے, گھر کے معیار کو بدلتی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ کیا کر کے تم باہر کا ماحول بدل کے آئے ہو. وہ یہ کہا کرتی ہے کہ دیکھو آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ ہم سے کچھ کام لینا چاہتا ہے. اب عجیب بات سنیے اور دل کے کانوں سنیے. تیسرے دن پھر وہ صحابی اٹھے. ان کی عورت جو صحابیہ عورت تھی, تیسرے دن صحابی نکلے گھر سے. جیسے ہی نکلنا چاہے وہ صحابیہ نے, ان کی عورت نے, اہلیہ محترمہ نے, ان کی بیوی نے ان کو جیسے ہی روانہ کرنا چاہا تو دروازے تک آئی سنت طریقہ پر. دروازے تک آنے کے بعد سلام کیا اور کہا کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ, اللہ آپ کو کامیابی دے, کسی کی نظر نہ لگے آپ کو, اور اللہ خوب آپ سے کام لے. یہ کر کے دعا دی اور روانہ کیا. جیسے ہی وہ صحابی وہاں سے نکلے, سنیے اور دل کے کانوں سے, تیسرے دن وہ صحابی جیسے ہی گھر سے نکلے, تھوڑے ہی دور گئے کہ اب اس پلٹنے ہی والے تھے کہ بس وہ اس میں ٹن کھانے والے تھے کہ اس صحابیہ عورت نے, ان کو کیا یاد آیا, اپنے شوہر کو پھر بلایا کہ آپ ادھر آئیے ذرا, مجھے کچھ بات کرنی ہے. تو دوبارہ پلٹ کر آئے. جیسے ہی پلٹ کر آئے, شوہر یہ سمجھتے رہے کہ آج کے دن شاید میری بیوی یہ کہے گی کہ دیکھو 2 دن تک تو ہم بھوکے سو گئے. 2 دن کوئی آسان کام نہیں. ایک دن بھوکا رہنا مشکل, ایک دن کیا آدھے دن بھوکا رہنا مشکل. 2 دن کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. 48 گھنٹے بھوکا رہنا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن وہ 48 گھنٹے بھوکے رہنے کے بعد اب یہ آ رہی ہے, اور بیوی جیسے ہی بلا رہی ہے تو مرد یہ سمجھا کہ اب تو حال یہ ہے کہ بیوی مجھ سے کہے گی کہ 2 دن تو برداشت کر لیا, اب کچھ ہو تو لے کر آنا, اب برداشت نہیں ہوگا. جیسے ہی شوہر قریب آئے, یہ سوچتے سوچتے آ رہے تھے کہ آج مجھے بیوی یہ کہے گی. قریب آئے تو بیوی نے آگے بڑھ کر, وہ صحابیہ عورت نے کیا کہا معلوم ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے. میری ماں اور بہنوں, آپ تک ایک درد پہنچانا چاہتا ہوں. اس صحابیہ عورت نے کہا اللہ اکبر کبیرہ کہ دیکھو 2 دن تک تو حال یہ تھا کہ آپ کے پاس مزدوری کرنے گئے لیکن آپ کو کوئی کمائی نہیں ملی. بس اللہ ہم کو یہی دیکھنا چاہتا تھا, ہم بھوکے سو گئے. لیکن آج کے دن میں آپ کو بلا کر کہنا چاہتی ہوں کہ آج بھی آپ کمانے کے لیے نکل رہے ہو, مزدوری کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے کہ پورے دن مزدوری نہ ملے, اور آپ میرے محبت کے خاطر, میرے پیار کے خاطر, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے حد درجہ پیار کرتے ہیں, میرے محبت کے خاطر کہیں تم باہر جاؤ اور باہر جانے کے بعد حرام کمائی نہ لے کر آنا, کسی جگہ کسی کو لوٹ کر یا کسی کوئی چیز کر کے میرے محبت کے خاطر کوئی روپیہ لے کر آؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ روپیہ پیٹ میں جائے, نقصان ہو. اس لیے میں بلا کر آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ تیسرے دن بھی مزدوری نہ ملے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں جس حال میں رکھتا ہے اس حال میں آج بھی سو جائیں گے. بس حال یہ ہے کہ حرام رقم لے کر آنا. یہ ہوا کرتی ہے عورتیں, یہ ہوا کرتی ہے مستورات. جب گھر میں دینداری آتی ہے تو مردوں کے قدم کو بڑھاتی ہے, مردوں کے قدم کو مضبوط کرتی ہے. ورنہ جس گھر کے اندر عورتوں کے اندر دینداری نہیں تو مردوں کے قدموں کو توڑ دیا کرتی ہے, شوہروں کے قدموں کو توڑ دیا کرتی ہے. حال یہ ہوتا ہے کہ منظر نامہ بدل جاتا ہے. اگر ایک دن کے لیے کھانا نہ آئے, اللہ اکبر, حال تو یہ ہے کہ گھر میں کھانا ہی کھانا آ رہا ہے, چیزیں ہی چیزیں آ رہی ہے, اس کے باوجود جس عورتوں کی خواہشات بڑھ جایا کرتی ہے, جس کے منہ بند نہیں ہوتے, وہ زندگی میں ایک ہی مزاج کہ کچھ لائے ہی نہیں گھر کے اندر. کیا لے کر آئے, کیا لے کر آئے, کیا ہمارے گھر میں آیا, آپ نے کیا کھلایا, آپ نے کیا پلایا, کتنا, جبکہ گھر کے اندر سارا نظام آ رہا ہے, گھر کا معیار بدل رہا ہے, گھر میں چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اگر عورتوں کے اندر ناشکری کا مزاج ہو یا عورتوں کے اندر دینداری نہیں ہے تو یاد رکھنا کہ گھر کا منظر نامہ بدل جایا کرتا ہے. گھر کا معیار بلند نہیں ہوتا ہے, گھر کا منظر نامہ بدل جایا کرتا ہے.
عورتوں کے اندر دینداری کا آنا بہت ضروری ہے. جب دینداری آتی ہے تو مردوں کے قدموں کو مضبوط کرتی ہیں, مردوں کو صحیح رخ دکھاتی ہیں, مردوں کو کہتی ہے کہ یاد رکھنا ہم لوگ آج کے دن بھوکا سونے کے لیے تیار ہیں, لیکن سود کی رقم پر, بیاج کی رقم پر کوئی رقم لانے کی کوشش نہ کرنا, اور بیاج کی رقم پر کمائی نہ کرنا. اگر بیاج کی رقم پر تم کمائی کرتے ہو تو آپ اللہ سے علل اعلان جنگ کرتے ہو. قرآن نے نقل کیا ہے کہ جو انسان بیاج پر رقم لیتا ہے وہ اللہ سے علل اعلان جنگ کرتا ہے, اور اللہ سے کوئی جنگ جیتا نہیں کرتا ہے. یاد رکھنا عورتیں جب اپنے گھر کا ماحول اور منظرنامہ اور دینداری کا مزاج بناتی ہے تو مردوں کو سکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھوکا رہنے کے لیے تیار ہوں, میں میرے بچوں کو اس بات کی تربیت کروں گی کہ آپ بھی بھوکے رہو, لیکن یاد رکھنا ہم کم کھائیں گے, کم کھا کر سو جائیں گے, کم چیزیں ہم کم وہ کریں گے, کم پیئیں گے, لیکن یہ ہے کہ حلال کھائیں گے, حلال روزی لائیں گے, غلط کام نہیں کریں گے, سیرت کے خلاف کام نہیں کریں گے, سنت کے خلاف کام نہیں کریں گے. اور اللہ اگر رقم دیتا ہو تو عورتیں اگر دیندار ہو تو مردوں کو کہتی ہے کہ اس رقم کو برباد نہ کرنا, کسی غریب کو جا کر دو, کسی غریب کا پیٹ بھرو, کسی کی زندگی بدلنے کی کوشش کرو. جب عورتوں کے اندر دینداری کا مزاج ہوتا ہے تو ماحول اور منظرنامہ بدلتا ہے. جب عورتوں کے اندر دینداری کا مزاج نہیں ہوتا ہے تو مردوں کو پریشان کر دیتی ہے, زندگی کو بالکل تہو بالا کر دیا کرتی ہے, اور کہتی ہے کہ کہاں کچھ لا رہے ہو. ہزاروں رقموں کے باوجود, ہزاروں چیزوں کے باوجود وہ عورتیں ناشکری ہوتی ہے, وہ عورتوں کے اندر شکر کا مادہ نہیں ہوتا ہے. ماحول اور منظرنامہ کب بدلے گا؟ جب گھر میں دینداری آئے گی. اور گھر میں دینداری کیسے آئے گی یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. گھر میں دینداری کیسے آئے گی؟ گھر میں دینداری اس وقت آئے گی کہ جب ہماری بچیاں تعلیم حاصل کرے گی, بچیاں علم حاصل کرے گی. اب بچیوں نے علم نہیں حاصل کیا تو گھر میں دینداری کیسے آئے گی؟ ماحول یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تو تعلیم حاصل نہیں کی, لیکن جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں خیال آئے کہ بھائی ہم نے تو تعلیم نہیں حاصل کی, کیا کریں؟ تو گھر میں کوشش کریں کہ ہم تعلیم کو شروع کریں تاکہ زندگی میں دینداری آئے. اور اگر یہ تو ہمارا کام ہے لیکن ہمارے بچیوں کے ساتھ ہم لوگ زیادتی نہ کریں, ہمارے بچیوں کی زندگی کے ساتھ کھیل نہ کریں, بلکہ کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچیوں کو دینی مدرسوں میں داخل کریں, دینی اداروں میں داخل کریں. اور دینی اداروں میں داخل کرنے کے بعد بچیوں سے کہو کہ بچیوں تم اچھی تعلیم حاصل کر کے آؤ, تاکہ تم جب گھر بساؤ تو گھر بسانے کے اندر گھر کا ماحول اور منظرنامہ بدل جائے. اس لیے کہ بچیاں پڑھے گی, لڑکیاں پڑھے گی تو نسلیں بدل جایا کرے گی, اور لڑکا پڑھے گا تو خود فرد بدلے گا, اکیلا بدلے گا. اور اگر عورت پڑھتی ہے تو پوری نسلوں کو تبدیل کر دیتی ہے. تو یہ ہمارے گھر کا معیار اور گھر کا منظرنامہ بدلنا چاہیے. کیسے گھر کا منظرنامہ بدلتا ہے؟ سنیے اور دل کے کانوں سنیے گھر کا منظرنامہ کیسے بدلا کرتا ہے. گھر کا منظرنامہ بدلنے کے لیے ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم کو گھر کا منظرنامہ بدلنا ہے, گھر کا معیار بدلنا ہے. میرے پیٹ میں بچہ ہے, میں اس بچے کو بدلنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ یہ کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا میں اس کے دماغ میں, دل و دماغ میں بٹھانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے, مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو, کسی اور سے نہ مانگو. جب گھر کی عورتیں جب معیار بدلتی ہے تو بچوں کا معیار بدل جایا کرتا ہے, بچوں کے اندر عجیب ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے کہ بچوں کی زندگی میں یہ بات کو بٹھانے کی کوشش کرنا ہے کہ ہر چیز دینے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے, مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو. اب جیسے ہی گھر میں بچہ پیدا ہوا, بچہ کچھ بڑا ہوا, ہوش آیا, اس عورت نے اپنے بچے سے کہا, بچے نے کہا کہ امی کھانا چاہیے, تو کہا کہ بیٹے اللہ سے مانگو. مصلی بچھاتا, اللہ سے مانگتا اور کہتا ہے اللہ دے دے, اللہ دے دے, اللہ دے دے, اور ماں چپ کے پیچھے سے کھانا رکھ دیتی. کئی دن گزر گئے, ماں اسی طرح کرتی رہی کہ پیچھے چپکے سے کھانا رکھ دیا کرتی. کیا آج کی عورتیں کیا اس طرح کی دینداری اور اس طرح کا ذوق سکھاتی ہے بچوں کو؟ یہ حال نہیں, یہ منظرنامہ نہیں ہے. بچوں کو اس طرح کی تعلیم دینا نہیں ہے. بچوں کو سکھا رہی تو موبائل سکھا رہی, اور ماشاءاللہ خود عورتیں موبائل لے کر بیٹھی, اتنا موبائل, اتنا موبائل, اتنا موبائل, کھاتے کھاتے موبائل, پیتے پیتے موبائل, سوتے سوتے موبائل, باپ بھی موبائل, ماں بھی موبائل, گھر کا فرد بھی موبائل, موبائل 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 نے تو بتہو بالا کر دیا, زندگی کو برباد کر دیا. بچے بھی آگے بڑھ کر کہتے ہیں امی موبائل دو مجھے بھی, اور بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل. اور ماشاءاللہ ماں بھی کہتی ہے اگر آگے بڑھ کر, باپ بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے دیکھو دیکھو میرا بچہ کتنا اچھا موبائل چلاتا ہے. پہلے کے دور میں یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو دیکھو میرا بچہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے, اور آج کے دور میں ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے, میرا بچہ کتنا اچھا موبائل چلاتا ہے. حال یہ ہو چکا ہے. میں ابھی کرناٹکا کے سفر میں تھا,
کرناٹکا کے سفر میں تھا. سنیے, آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں, آپ توجہ اس طرف رکھیں. میں مستورات میں جب بھی بیان کرتا ہوں تو میرا مزاج ہے کہ مستورات میں بیان میں کبھی بھی میں نے آنکھ کھول کے بیان نہیں کیا, آنکھ بند کر کے بیان کیا. لیکن آج آپ لوگوں کی محبت میں آنکھ کھول کے بیان کر رہا ہوں, کیونکہ میں مستورات کی طرف پورا متوجہ ہو جاتا ہوں, مردوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہوں, تاکہ مستورات ہی سے مخاطب ہوں, مردوں سے مخاطب نہ ہوں. لیکن آج آپ لوگوں کے طلب کے بنا پر آپ لوگوں کے ساتھ بھی مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں. تو میں کرناٹکا کے سفر میں تھا. سنیے میری ماں اور بہنوں, میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. کرناٹکا کے سفر میں تھا, ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا. جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئے, اصل میں مستورات میں کچھ لوگ بیعت ہونے کے لیے آئی, میں نے ان کو بیعت کیا. بیعت ہونے کے بعد میرے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ ماں باپ لوگ سب, ان کے والد صاحب اور ان کے بچے سب لوگ ان کے میرے کمرے میں داخل تھے, جس کمرے میں میرا قیام تھا. میرے کمرے کا مطلب ہے کہ جس میں میرا قیام تھا. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اس ایک بچے کے ہاتھ میں موبائل تھا. جیسے ہی میں نے موبائل دیکھا, میں نے فوراً کہا کہ تیرا ابا بگڑا ہوا ہے, تیرے امی بگڑی ہوئی ہے. لگتا ہے کہ تیرے ابا اور تیرے امی بگڑی ہوئی ہے. ان کے ابا نے کھڑے ہو کر سنا تو فوراً کہا لاؤ موبائل. تو میں نے کہا کہ میرا اب دل چاہتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں موبائل دیکھو یہی کہوں, بچہ بگڑا ہوا نہیں, اس کا ماں باپ بگڑے ہوئے. صحیح غلط؟ بچہ بگڑا ہوا نہیں, ماں باپ بگڑے. میری ماں اور بہنیں سن رہے, میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ جس دن آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا میں کہوں گا کہ تم ہی بگڑے ہوئے, کوئی اور بگڑا ہوا نہیں ہے. یہ گھر میں جب تک کہ نظام نہیں آتا تو میں نے کہا کہ بچے نہیں بگڑے, ماں باپ بگڑے ہوئے. میں نے کہا دیکھو یاد رکھو, بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی زندگی کو برباد نہ کریں. بچوں کو اچھا سکھائے, دین سکھائے, تعلیم سکھائے, اعلیٰ ذوق سکھائے. جب میں نے یہ بات کہی اور میں نے کہا کہ دیکھو ماں باپ ہی سکھا سکتے ہیں بچوں کو, ماں باپ کوشش کرے کہ بچوں کو موبائل نہ دیں. تو جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ان کے ابا نے بچے سے کہا کہ بیٹے دیکھو حضرت کیا کہہ رہے ہیں, آج سے موبائل مت لینا. تو میں نے کہا کہ نصیحت میں بچے کو نہیں کر رہا ہوں, آپ کو کر رہا ہوں. آپ نصیحت بچے کو, میں نے کہا ہر بات بچے پر ٹرانسفر کر دیتے ہو, آپ کرو نا بھائی. سمجھ میں کرنا تو آپ کو ہے, لیکن کیا جا رہا ہے آج حال یہ ہو چکا ہے مسلمانوں کا کہ نصیحت اپنے کو نہیں لینا ہے. ابھی ماشاءاللہ کئی عورتیں سن رہی ہوگی تو وہ کیا کہہ رہی ہوگی معلوم, حضرت نے بہت اچھی بات کہی, وہاں ہماری جو گھر کی عورتیں نا پڑوس میں ایسی جے, جبکہ خود کو نہیں بدلنا, وہ ایک دوسروں کو بتاتی یا ایک دوسرے کے بارے میں سہن سوچتی ہوگی نا. بالکل بالکل حضرت نے صحیح کہا, غلط نہیں ہے. ہمارے بازو میں ایسے ہی ہے, ہماری چچا ایسی ہے, ہماری فلانی ایسی ہے, ہماری فلانے رشتہ دار میں ایسے ہے. جبکہ حال یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا معیار ہے یا معیار گرا ہوا ہے. معیار گرا ہوا ہے تو اس کا لسٹ بناؤ, لسٹ بنانے کے بعد زندگی بدلنے کی نیت کرو. گھر کا منظر نہ بدلنا چاہیے. کوئی فقیر آئے, بچوں کا مزاج سکھاؤ کہ باہر دینے کا مزاج سکھاؤ. گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھلانا سکھاؤ, اور بچے کو سکھاؤ اسکول سے آتا ہے, باپ رہنے والا نہیں ہے, ماں ساتھ میں رہتی ہے, اسکول سے آتا ہے تو بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹو الگ بیٹھ کر نہ کھاؤ, چلو ابھی ابا آ جائیں گے یا ابا نہیں آتے تو چلو میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ, ہم ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. سنت کے مطابق کھانا سکھاؤ, سنت کے مطابق چلنا سکھاؤ, سنت کے مطابق گھومنا اور پھرنا سکھاؤ. جب معیار بدلتا ہے تو گھر کا منظر نامہ بدلتا ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں, ہمارے حضرت والا حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہ العالیہ, سنیے میری ماں اور بہنوں, درد دل کے ساتھ ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا, ننھا منا چھوٹا, بس کچھ ہوش آ چکا تھا. میں نے رات کو ایک مرتبہ دیر سے میری آنکھ کھل گئی, بالکل آدھی پہر تھی, اچانک آنکھ کھلی, مجھے رونے کی آواز, ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی. میں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ رونے کی اور ہچکیوں کی آواز آ کہاں سے رہی, تو دیکھا کہ ایک کونے میں بیٹھ کر مصلی بچھا ہوا اور میری ماں رو رہی تھی اور مانگ رہی تھی, دعا مانگ رہی تھی. لیکن چھوٹا تھا, مجھے نہیں معلوم کہ دعا اس طرح مانگی جاتی ہے. رو رہے ہیں, رات کو اٹھ کر اس طرح بھی مانگا جاتا ہے. تو کہا کہ میں نے اٹھنے کے بعد ماں کے پاس گیا اور ماں سے کہنے لگا امی کیوں رو رہی ہو, کسی نے تم کو مارا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نہ بیٹے کسی نے نہیں مارا. تو کہا کہ کیوں رو رہی ہو, ابا نے کچھ کہا ہے تم کو؟ تو کہا نہ. تو کہتے ہیں کہ اچانک پھر دور سے کچھ اور رونے کی آواز آئی, میں نے جا کے دور دیکھا تو میرے ابا رو رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ, کیا گھر کا منظر نامہ ہوگا. تو کہتے ہیں کہ میں ماں کے پاس آیا, کہا کہ امی کسی نے کچھ ستایا, پریشان کیا, ابو امی دونوں رو رہے, کیا بات ہے؟
माँ ने कहा बेटे कुछ बात नहीं है, तो सो जा, तो छोटा है, नन्ना मुन्ना है, सो जा। तो कहा नाना मुझे बताना पड़ेगा क्यों रो रहे हो। माँ ने कहा बेटे मैंने अल्लाह को नाराज़ किया है, इसलिए मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ। अब देखो बच्चे के दिल में बचपन से ये बात बिठाई कि मैंने अल्लाह को नाराज़ किया, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग रही हूँ। वो बच्चा छोटे छोटे हाथ से माँ के कहते हैं हज़रत वाला कि मैं छोटा था, मुझे शूर नहीं था, छोटे छोटे हाथ से अम्मी के मैंने गले को दबाया और कहा अम्मी तुम ना रहो, तुम मुझे मुसल्ला दो, मैं अल्लाह से माफ़ी मांग के तुम्हारे लिए माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह से कहूँगा अल्लाह इनको माफ़ कर दो। तो माँ ने कहा बेटा मुसल्ला रखा, बोले मैंने मुसल्ला बिछाया, मुझे शूर नहीं था, मैं अल्लाह से कहने लगा अल्लाह मेरे अम्मी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे अम्मी को माफ़ कर दे। अब ये बचपन में बच्चे को कहते हैं हज़रत वाला के बारे में आता है कि छोटी उम्र से आज तक माशाल्लाह उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी है। ये घर का माहौल और मेरी माओ और बहनों, घर का माहौल और घर का मंजरनामा इस तरह बदला करता है। तुम सोती रहो, तुम अगर क्या है चालाकी करते रहो, तुम बदनाम करते रहो, घरों के अंदर मर्दों के साथ लड़ते रहो, घर को बेशौरी के साथ लेकर चलते रहो, सुन्नत का कबाड़ा मचाते रहो, सुन्नत को अपने 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 पैरों के और अपने जूतों के नोक पर नौजुबिल्ला रखो, तो याद रखना बच्चों के अंदर कभी बदलाव नहीं आ सकता है। माहौल क्या है, मंजरनामा क्या है, घर में दाखिल होते लड़ाई शुरू, क्या बच्चे सीखेंगे? बच्चे यहीं से तो सीखेंगे। माँ को लड़ता देखा तो बच्चा भी माँ को लड़ता सीखता है। घर का मंजरनामा इस तरह, बाप को लड़ता देखा तो घर का मंजरनामा इसी तरह बदलता है। घर का मंजरनामा बदलने के लिए दीनदारी का लाना, अपने मिजाज को बदलना, अपने मैयार को बदलना, घर के माहौल को बदलना बहुत जरूरी है। घर का मंजरनामा बदलेगा, याद रखना औलादे मिलेगी, मोहम्मद चिश्ती बनकर मिलेगी, औलादे मिलेगी, अब्दुल कादिर जिलानी बनकर मिलेगी, औलादे मिलेगी तो मिलेगी, कौम को मिलेगी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा इंसान मिलेगा इंशाअल्लाह। नहीं मिल सकता है अगर घर का मैयार बदलने। औरत चाहती है कि मैं जैसे रहना चाहूं रहूं, जिस तरह रहना चाहूं रहूं, मर्द चाहता है जैसी जिंदगी गुजारना गुजारूं, और मर्द बच्चे बड़े होते चले जाते हैं और बड़े होने के बाद माँ बाप के सामने होते हैं, माँ बाप के आंखों के अंदर आंखें डाल के जब बात करते हैं तो माँ बाप आकर कहते हैं हजरत दुआ कर दो कि मेरे बच्चा बदल जाए। तो यह आजिज कहा करता है कि तुम क्या बच्चों के लिए दुआ कराते हो, तुम अपने लिए दुआ करा लो, बच्चों के लिए क्या दुआ कराते? हाथ से निकल गया, अब दुआ कराते फिर रहे। क्या करना चाहिए था, क्या करते फिर रहे हो? क्या मंजरनामा बदलना चाहिए था, क्या मंजरनामा बदलते फिर रहे? अजीब बात है कि वो औरत ने सोचा कि बचपन से बच्चे के दिल में ये बात बिठाऊं कि अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह ही से मांगो। अब छोटा बच्चा मां से कहता है कि रोटी खाना दे दो। मां ने बच्चे से कहा कि बेटे अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है। अब मुसल्ला बिछा कर मांग रहा और कह रहा है अल्लाह दे दो, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही तू अता करने वाला, दे दे। अब छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा मांग रहा है, मां ने पीछे से उठाकर रख दिया। बच्चा यूं ले देखता है, खाना उसको मिल जाता है तो खुश हो जाता है। रोजाना का इस तरह वाकया चलता रहा। 1 या 2 महीना 3 महीने के बाद गुजरने के बाद, कुछ वक्त के कुछ अरसा गुजरने के बाद अचानक माँ किसी शादी में गई, किसी तकरीब में गई और वहां जाने के बाद भूल गई कि मेरा बच्चा अभी आएगा, मदरसे से मकतब से आएगा और घर आने के बाद दुआ मांगेगा और दुआ मांगने के बाद रोटी अल्लाह से मांगेगा, खाना मांगेगा, और खाना अगर उसको न मिलेगा तो उसके जहन से ये बात निकल जाएगी कि देने वाली जात अल्लाह की नहीं थी, मेरी माँ दिया करती थी। अब माँ अंदर तड़प रही है और रोते रोते अपने दुपट्टे को, अपने चेहरे को ढांक कर रोते रोते आ रही और कहते कहते आ रही कि अल्लाह आज तक तो उसके दिल में मैंने इस बात को बिठाया कि देने वाली जात है तो किसकी जात? अल्लाह की जात है। मांगना हो तो अल्लाह से मांगना, किसी और से ना मांगना। रोजाना मेरा बच्चा अल्लाह 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 ही से मांगता था। उसके दिमागों में, उसके जहनों में इस बात को बिठाया कि देने वाली जात अल्लाह की है। मैंने जब इस बात को बिठाया और रोजाना पीछे रोटी में रख दिया करती थी, खाना रख दिया करती थी और वो खाना खा लिया करता था, लेकिन वो ये समझता था कि देने वाला है तो अल्लाह ही देने वाला है। और रोते रोते अल्लाह से कह रही कि अल्लाह अगर आज मैं जाती हूं घर के अंदर और जाने के बाद वो बच्चे को अगर रोटी न मिले तो बच्चे का जहन फिर जाएगा। अब बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शिकायत करेगा, अम्मी तुम मुझे धोखा दिया करती थी, अल्लाह नहीं देते हैं, देते तुम हो। आज उसका जहन फिर जाएगा। रोते रोते अल्लाह से मांगते मांगते आ रही थी और कह रही थी अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत कर ले, अल्लाह तू मेरे बच्चे की हिफाजत कर ले। माँ तो माँ हुआ करती है ना, जब दीनदार होती है तो दीनी एतबार से बच्चे के लिए रोया करती है, और जब माँ दीनदार नहीं होती है, बेदीन होती है, तो बेदीनी के एतबार से बच्चों के लिए रोती है कि मेरा बच्चा वो बन जाए, मेरा बच्चा ये बन जाए। और जब दीनदार होती है तो दीनी एतबार से रोती है कि मेरा बच्चा नेक बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए। अब रोते 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 आ रही है,
گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا ننھا منا بچہ سو رہا ہے، گلاب جیسا بچہ سو رہا ہے۔ قریب گئی، بوسہ دیا، بچہ جیسے ہی بوسہ دیا بچے کی آنکھ کھلی، کہا امی کہاں گئی تھی؟ تو کہا بیٹا میں کسی جگہ گئی تھی، چلو کھانا تم نے نہیں کھایا ہوگا نا، چلو مانگو اللہ سے، اللہ تم کو دے دے گا۔ تو کہا امی کیا بول رہی ہو؟ میں تو آیا مکتب سے، جیسے ہی مصلی بچھایا مجھے بھوک لگی تھی، میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ اب تو امی بھی نہیں ہے، اللہ مجھے دے دے، بس میں نے مانگنا تھا، تلاش کیا، مجھے ایک کونے میں روٹی کا ٹکڑا ملا، امی جو کھایا ہوں آج تک ایسا کھانا ہی نہ ملا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس بچے کی ذہنیت کو ماں بنانے کی اس طرح محنت کر رہی تھی، یہ بچہ بڑے ہونے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنتے ہیں۔ آج بھی بچے بن سکتے ہیں، آج بھی منظر نامہ بدل سکتا ہے، آج بھی معیار بدل سکتا ہے، ماحول بدل سکتا ہے۔ باہر سے افراد کو آنے کی ضرورت نہیں، ایران سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور جگہ سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے یہیں سے، ہمارے جام نگر سے ایک علماء صلحاء بزرگان دین پیدا ہو سکتے ہیں، وقت کے اولیاء پیدا ہو سکتے ہیں، کتب اور ابدال پیدا ہو سکتے ہیں، مجدد پیدا ہو سکتے ہیں، مجدد الف ثانی گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ماؤں کا اور گھر کے اندر عورتوں کا منظر نامہ بدلنا ہوگا۔ اگر منظر نامہ بدلے گا تو معیار بدل جائے گا، انشاءاللہ بدلے گا، ماحول بدلے گا، معیار بدلے گا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، او میری ماں اور بہنوں، درد دل کے ساتھ آپ کو صدا لگاتا ہوں، آواز لگاتا ہوں، نہ جاؤ کسی اور کی طرف، نہ جاؤ کسی اور کی طرف، ماڈل عورتوں کی طرف نہ جاؤ، ماڈل زمانے کی طرف نہ جاؤ، آؤ تو سنت کی طرف آؤ، نبی کی طرف آؤ، زندگیاں بدل جائے گی، ماحول بدل جائے گا، اولادیں بدل جائے گی اور خاندان بدل جائے گا، معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، معاشرے کا انداز بدل جائے گا۔ آج معاشرے کا انداز کیوں نہیں بدلا ہوا نظر آتا ہے؟ ماحول کیوں بدلا ہوا نظر نہیں آتا ہے؟ اس لیے کہ گھر کا معیار بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ عورتیں روتی پھر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے گھر کے اندر وہ معیار نہیں، وہ ماحول نہیں، منظر نامہ نہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں کہ آپ بھی بدلنے کی کوشش کرو، نیت کرو کہ ہم کتابیں گھر کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچیوں کی تعلیم کی فکر کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچیوں کی تعلیم دیں گے، یہ بچیاں پڑھیں گی تو انشاءاللہ گھر کا منظر نامہ بدلے گی، اور نیت کرو کہ انشاءاللہ گھر کا منظر نامہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حافظ حسین صاحب ماشاءاللہ لڑکیوں کا ادارہ شروع کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ادارہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ جتنی میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، میں آپ لوگوں سے درد دل کے ساتھ صدا لگاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیے، نیت کریں کہ انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جس طرح صحابیہ آگے بڑھ کر اللہ کے رسول سے کہا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول ہم لوگ آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، گھروں سے چیزیں نکال کر دے دیا کرتی تھی، آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ جو مدرسہ بنانے کی نیت کرتے ہیں ہم گھروں سے نکال کر دے دیں، شوہروں کو سمجھائیں، شوہروں کا مزاج بنائیں، گھر کا مزاج بنائیں، گھر کا انداز بدلے، اور کہیں کہ گھر والوں کو کہیں کہ انشاءاللہ ہم ادارے کو کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ جام نگر کا ایک عالم دین، جام نگر کا ایک حافظ یہ نیت کرتا ہو کہ علاقے کے اندر ایک لڑکیوں کا ادارہ شروع ہو تو یہاں کی عورتوں کو اپنا ساری چیز نکال کر دے دینا چاہیے، گھر کے اندر اپنے شوہروں کو سمجھانا چاہیے، اور یہ منظر نامہ بدل کر نیت کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ لڑکیوں کا ادارہ شروع ہوگا، ہم قبر میں جا کے سوئیں گے، یہاں بچیاں بدلے گی، انشاءاللہ اس کا ثواب ہماری زندگی میں بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں سے درد دل کے ساتھ صدا لگاتا ہوں اور ایک آواز لگاتا ہوں اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنا درد، اپنا دل اپنے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں آؤ اپنے زندگی کو بدلنے کی نیت کرو اور اپنے بچیوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کی نیت کرو، اور ساتھ ساتھ میں اس بات کی نیت کرو کہ ہمارے علاقے میں اگر کوئی حافظ مدرسہ بنانا چاہتا ہے تو ہم اس کو بنانے کے لیے آگے بڑھیں گے، اس کے خلاف نہیں بولیں گے، اس کے خلاف زبان نہیں اٹھائیں گے، اس کے خلاف کوئی غلط الفاظ نہیں بولیں گے، بلکہ آگے بڑھ کر ان کو ساتھ دینے کی کوشش کریں گے اور انہیں کہیں گے آپ پریشان نہ ہو، آپ تکلیف میں نہ ہو، آپ ادھر ادھر نہ گھومیے، بلکہ ہمارا کام ہے، ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آج تعجب خیز بات ہے کہ میں کتاب پڑھ رہا تھا، آپ ہی کے جام نگر کے سب سے پہلے جو عالم آنے والے مولانا عبدالہادی صاحب، اس کے بعد ماشاءاللہ جو تشریف لانے والے صوفی عیسیٰ صاحب، انہوں نے جو مدرسہ شروع کیا خانقاہ نما انداز میں شروع کیا۔ عجیب بات ہے کہ وہ چندہ نہیں کیا کرتے تھے، علاقے والوں سے مل کر کہا کرتے تھے کہ تم دے دیا کرو، اور علاقے والے جو مالدار ہوا کرتے تھے وہ آ کر رقم دیا کرتے تھے، اس سے ادارہ چلا کرتا تھا۔ یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، آپ دل میں یہ درد پیدا کرو کہ انشاءاللہ اگر ہماری بچی ہیں، بچیوں کو پڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ میں مدرسے کو ترقی دینے کے لیے یا مدرسے کو بنانے کی ہم فکر کریں گے۔ اگر بچیاں نہیں ہیں تو ہم خود مدرسے میں رقم لگا کر، تاکہ یہاں جتنی بچیاں بنے گی، جتنی بچیاں پڑھے گی، ان کی زندگی تبدیل ہوگی، تاریخ میں آپ کا نام بھی آئے گا انشاءاللہ۔
آج کتاب میں مولانا عبدالہادی کا نام آتا ہے، کتاب میں نام آتا ہے صوفی عیسیٰ کا نام آتا ہے، کتاب میں نام آتا ہے مولانا ابراہیم کا نام آتا ہے، مولانا آدم کا نام آتا ہے۔ تو یاد رکھو ایک وقت نام آئے گا تو حافظ حسین کا بھی نام آئے گا، ان کے ساتھ ساتھ دینے والوں کا بھی نام آئے گا، لیکن محنت کرنے والے، اپنی جان کھپانے والے، تاریخ کو رقم کرنے والے، اپنی زندگی کو مٹانے والے، اپنے آپ کو گھر کے اندر سے چیزوں کو نکال کر دینے والے، انہی کا نام آئے گا، انہی کا نام لکھا جائے گا اور تاریخ کے اوراق میں ان کا نام آئے گا۔ لوگ ان کے لیے دعائیں کریں گے کہ جن لوگوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے ہماری زندگی کو اگر معاف کر دے اور ہمیں جنت کی طرف روانہ کر دے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ اس لیے آج جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، درد دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ نیت کرو، اپنی زندگی کو بنانے کی نیت کرو، گھر کے ماحول اور منظر نامے کو بدلنے کی نیت کرو، گھر میں کتاب کی تعلیم شروع کرو اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ساتھ میں بچیوں کو بھی تعلیم دو تاکہ بچیاں بڑی ہو تو گھر کا منظر نامہ وہ بدلنے کی نیت کرے، اور ساتھ ساتھ میں بچیوں کو ادارے میں بھیجو، اور ساتھ ساتھ میں جو ادارہ بن رہا ہے اس کو ساتھ دینے کی نیت کرو، اور ایک ساتھ ایک جماعت بناؤ، جماعت بنا کے نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم محنت کر کے اس ادارے کو ہم عورتیں کھڑے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، جو بات اللہ نے کہلائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میری ماؤں بہن سے ایک اعلان یہ بھی کر دیتا ہوں کہ ہمارے احباب میرے بیان کو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پر، جو مائیں بہنیں اگر بیان سننا چاہتی ہے تو عیسیٰ بندے الہی آفیشیل، عیسیٰ بندے الہی ISA بندے الہی آپ لکھو گے تو انشاءاللہ سارے بیانات وہاں مل جائیں گے۔ اب وہاں جا کر اس عاجز کا سارے بیانات جو رمضان میں خانقاہوں میں کئی پروفیسروں نے، وکیلوں نے، بڑے بڑے کام کرنے والوں نے اپنی زندگی تبدیل کی، توبہ کیا اور اپنی زندگی کو بدلا اور روئے، اور آج بھی ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا ہے۔ تو ایسے ایسے بیانات جو ماشاءاللہ ہوئے ہیں خانقاہ کے اندر اور جگہ کے اندر بھی بیانات ہوئے ہیں، وہ سارے اپلوڈ ہیں۔ آپ لوگ سننا چاہیں سنیے تاکہ زندگی بدل جائے اور زندگی کا معیار بلند ہو جائے۔ تو آپ لوگ اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو بھی اس طرح دینی بیانات اور دینی باتیں سننے کی کوشش کریں۔ عیسیٰ بندے الہی ISA بندے الہی آپ یہ کرو گے تو انشاءاللہ سارے بیانات وہاں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ وقت کافی ہو گیا، دعا کرائے، دعا کرانی۔ سب محبت کے ساتھ بیٹھ جائے دعا کرنے کے لیے، بڑی محبت کے ساتھ دعا کریں، رو لیں، رونا نہ آئے تو رونے والا انداز بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والا بندہ بہت پسند ہے، بندی بہت پسند ہے۔ زندگی ہمارے ایسی غفلت میں گزر گئی، رونا نہیں آیا، آج رو کر اللہ کو منائیں گے تو اللہ کو بڑا پیار آ جائے گا۔ وہ اللہ سے مانگے، اللہ سے پیار سے کہہ دے، اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرنے والا ہے۔ ماں سن لیتی ہے تو رب کیوں نہیں سنے گا؟ ماں اگر قریب جائے تو بچہ محبت ماں کرتی ہے، تو بندہ رب کے پاس جائے تو بندہ کہ رب کیوں نہیں محبت کرے گا؟ آؤ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ سبحان ربی العلی جلال الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پیارے اللہ، ہم بڑے گنہگار، بڑے خطاوار، آپ ہی اللہ رحیم و کریم ہیں، آپ معاف کر دے تو زندگی تبدیل ہو جائے مولا۔ پیارے اللہ جی آپ تو بہت اچھے ہیں نا مولا، آپ تو بڑے پیارے ہیں نا مولا، ایک نظر ڈال دیجئے مولا، بہت گناہ کر کے بیٹھے مولا۔ بچہ ماں کے پاس جائے تو ماں، یا اللہ بچے کو یا اللہ کوئی پریشانی آئے تو ماں کے پاس دوڑتا ہے، بندے کو پریشانی آئے تو رب کے پاس دوڑتا ہے، بچے کو کوئی حالات آئے تو ماں کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، بندے کو کوئی حالات آئے تو رب کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ یا اللہ بچے کو یا اللہ کوئی اللہ دیکھے، یا اللہ بری نظر سے دیکھے تو رب کے ماں کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، بندے کو یا اللہ غلط نظر اٹھا کر دیکھے تو رب کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ یا اللہ بچہ ماں کے پاس جائے تو ماں خوش ہو جایا کرتی ہے، بندہ رب کے پاس دوڑ کر آتا ہے، تو اللہ آپ بھی تو خوش ہو جاتے ہوں گے نا مولا، آپ بھی تو کہتے ہوں گے نا کہ بندو
تم میرے پاس آئے ہو، میں تم سے بہت خوش ہو گیا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ تم میرے کتنے پیارے بندے ہو کہ تم میرے پاس دوڑ کر آئے ہو، مجھے منانے آئے ہو، مجھ سے پیار کرنے آئے ہو، مجھ سے مانگنے آئے ہو، مجھے محبت سے دیکھنے آئے ہو، مجھے محبت سے ملنے آئے ہو، معافی مانگنے آئے ہو۔ اللہ معاف کر دیجئے نا مولا، رحم کھا لیجئے نا مولا۔ اللہ بچہ ماں کے پاس جا کر بڑی محبت سے مانگتا ہے، لجاجت سے مانگتا ہے، اللہ ہم بھی آپ کے پاس لجاجت سے مانگ رہے ہیں، محبت سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ آپ پیار کر لیجئے مولا، دیکھ لیجئے مولا، کثیر تعداد میں میری مائیں اور بہنیں بھی آ کر بیٹھی ہے، آپ کی بندی آ کر بیٹھی ہے مولا، اے رب کریم نظر کرم ڈال دیجئے مولا، گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں مولا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک وقت تھا مولا کہ میں رات کو سویا تھا، ماں سے یا اللہ عصر بعد بات ہوئی، لمبی بات ہوئی، 1 گھنٹہ گفتگو کی، بہت خوشی سے کہنے لگی بیٹا جلدی آ جا۔ رات کو جیسے ہی سویا، صبح اٹھا اور جیسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، کسی نے مجھے خبر دی کہ گھر میں فون کرو، امی کی طبیعت خراب ہے۔ جیسے ہی میں نے فون لگایا تو بتانے والے نے بتایا کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، آج میں اس کمرے میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے میری ماں نظر نہیں آتی ہے، میری ماں مجھے نہیں دکھتی ہے۔ اللہ زندگی کا کیا پتہ ہے، کون کب چلا جائے کیا علم ہے۔ اللہ آج سچے پکے دل سے معافی مانگ رہے، معاف کر دیجئے مولا۔ اللہ ان بندیوں کو بھی دیکھ لے جو مولا اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر آپ کو لینے آئے ہیں مولا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے آئے مولا۔ اللہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، اللہ ان کو دیندار بنا دے، دینی ذوق عطا فرما دے، اسلامی ذوق عطا فرما دے، ایمانی ذوق عطا فرما دے، ایمانی حلاوت عطا فرما دیجئے مولا۔ اے رب کریم یہاں بیٹھنے والوں کو بھی قبول فرما لے، زندگی کو تبدیل فرما دیجئے مولا۔ او اللہ جی، او پیارے پیارے اللہ، او سنہرے سنہرے اللہ، او خوبصورت اللہ، اللہ جی ایک نظر ڈال دیجئے مولا، زندگی کو بدل دیجئے مولا۔ مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کے لائن سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جتنی بھی مستورات بھی تھی سب کو تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حافظ حسین صاحب جس ادارے کی محنت کر رہے ہیں اللہ عورتوں کو بھی اس کا جذبہ عطا فرما مولا۔ اللہ یہ ادارے کو جلد مکمل فرما دے، ان کی اللہ جو تمنا ہے اس تمنا کو اللہ مکمل فرما دیجئے مولا، بہترین بڑی زمین عطا فرما دیجئے مولا۔ مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد، آمین برحمتک۔